अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह के पाक नाम से 10वें पारे का आगाज। रुकू नंबर 1 माइंड सेट करेक्शन करता है, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट करता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाता है। इरशाद बारी ताला है, वालमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फ़अन्न लिल्लाहि खुमुसहु व लिरसूलिही। और जान लो कि जो कुछ भी माले गनीमत तुम हासिल करो तो बेशक उसका 5वां हिस्सा अल्लाह ताला के लिए और रसूल के लिए और रिश्तेदारों और यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए है। जंग के बाद सबसे बड़ा इम्तहान गनीमत के डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। विक्ट्री के बाद ईगो आती है, माल आता है, क्लेम आता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सिखाया, पहले रख दो, सब कुछ लाकर रख दो, चाहे सुई हो या धागा। ये स्पिरिचुअल इंटेग्रिटी टेस्ट है। फिर उसमें से 5वां हिस्सा निकाला जाएगा और बाकी मुजाहिदीन में डिवाइड किया जाएगा। अगर तुम अल्लाह ताला पर और उस पर ईमान रखते हो जो हमने फैसले के दिन अपने बंदे पर नाजिल किया, जिस दिन 2 जमातें मुकाबिल हुईं। ये बदर का दिन था जब हक और बातिल के दरमियान क्लियर सेपरेशन हुई। और अल्लाह ताला हर चीज़ पर पूरी तरह कुदरत रखने वाला है। जब तुम करीबी किनारे पर थे और वो दूर के किनारे पर थे और काफिला तुमसे नीचे की तरफ था, और अगर तुम आपस में वादा करते तो ज़रूर तुम वक्त मुकर्रा में आगे पीछे हो जाते। ये एक्सीडेंटल नहीं था। अगर पहले से प्लानिंग होती तो तुम शायद डर जाते, इख्तिलाफ करते, डिले करते, लेकिन अल्लाह ताला ने सडन अलाइनमेंट किया। क्यों? और ताकि अल्लाह ताला उस काम को पूरा कर दे जो किया जाने वाला था, ताकि जो हलाक हो वाज़ेह दलील के साथ हलाक हो और जो जिंदा रहे वो वाज़ेह दलील के साथ जिंदा रहे। और बेशक अल्लाह ताला यकीनन सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। जब अल्लाह ताला उन्हें आपके ख्वाब में थोड़ा दिखा रहा था और अगर आपको वो उन्हें ज़्यादा दिखा देता तो ज़रूर तुम हिम्मत हार जाते और ज़रूर तुम इस मामले में आपस में झगड़ते, लेकिन अल्लाह ताला ने सलामत रखा। यकीनन वो सीनों वाली बात को खूब जानने वाला है। अगर दुश्मन ज़्यादा दिखाई देते तो मोरल क्रैश हो जाता। अल्लाह ताला ने परसेप्शन मैनेज किया। ये अल्लाह ताला की तरफ से साइकोलॉजिकल सपोर्ट थी। और जब तुम मुकाबिल हुए वो उनको तुम्हारी आंखों में कम दिखाता था और तुम्हें उनकी निगाहों में बहुत कम करता था, ताकि अल्लाह ताला उस काम को पूरा कर दे जो किया जाने वाला था। तुम उन्हें कम देखो, वो तुम्हें कम देखें, ताकि दोनों कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ें और अल्लाह ताला अपना फैसला नाफिज करें। व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। और सारे मामलात अल्लाह ताला की तरफ चेक मोमेंट है। क्या सक्सेस के बाद मैं ट्रांसपेरेंट रहती हूँ? क्या मैं माल के मामले में प्योर हूँ? क्या मैं मुश्किल हालात में अल्लाह की तदबीर पर ट्रस्ट करती हूँ? क्या मैं विक्ट्री को अपनी प्लानिंग समझती हूँ या अल्लाह की स्ट्रेटजी? कोर मैसेज ऑफ रुकू है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हक और बातिल की जंग का मैदान भी सजाया, दिल भी संभाले और फैसला भी खुद किया। यकीनन तमाम मामलात अल्लाह ताला की तरफ लौट। ये रुकू हमें सिखाता है, बैटल फील्ड से पहले हार्ट फील्ड संभालो, क्योंकि असल जंग बाहर नहीं अंदर होती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू। ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम किसी ग्रोह के मद्दे मुकाबिल हो तो साबित कदम रहो। सबसे पहले स्ट्रेटजी नहीं, वेपन्स नहीं, साबित कदमी है। साबित कदम रहो और अल्लाह ताला को कसरत से याद करो ताकि तुम फलाह पाओ। कसरत से जिक्र, क्योंकि जिक्र दिल को फ्रीज नहीं होने देता।
ذکر فیئر کو فیتھ میں کنورٹ کرتا ہے. انگزائٹی کے وقت ذکر اسپرچل گراؤنڈنگ ہے. اوور تھنکنگ کا اینٹیڈوٹ اللہ کی یاد ہے. پینک موڈ سے نکلنے کا فسٹسٹ وے ذکر ہے. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو. فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. یعنی امپیکٹ ختم، مومنٹم ختم، رسپیکٹ ختم، انٹرنل کانفلکٹ ایکسٹرنل ڈیفیٹ کا شارٹ کٹ ہے. وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو. صبر پیسو نہیں ہے، یہ ڈسپلنڈ کنٹرول ہے. خواہش پر صبر، ایگو پر صبر، ریئیکشن پر صبر، یہ ہائی لیول سیلف ماسٹری ہے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے نکلے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس کا جو وہ کر رہے تھے احاطہ کرنے والا تھا. قریش غرور کے ساتھ نکلے. میوزک، شو آف، ایگو ڈسپلے، ان کا مقصد کیا تھا؟ پاور شو. اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے تھے اور اس نے کہا لوگوں میں سے آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں اور بلا شبہ میں تمہارا حمایتی ہوں. کلاسک ڈسیپشن، اوور کانفیڈنس انجیکشن. مگر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹا اور کہنے لگا بے شک میں تم سے بیزار ہوں، میں واقعی وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. یقیناً میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے. شیطان پلٹ گیا. یہ شیطان کا پیٹرن ہے، پش کرو، بھڑکاؤ، پھر چھوڑ دو. شیطان ہمیشہ یہی کرتا ہے. گناہ کو ہارملیس دکھاتا ہے، ایگو کو جسٹیفائی کرتا ہے، غلط فیصلے کو سمارٹ ڈیسیژن بنا کر پیش کرتا ہے. پھر رزلٹ آنے پر ہے کیا میں نے کبھی ایگو کی وجہ سے کانفلکٹ کریٹ کیا؟ کیا میں کبھی شو آف موڈ میں چلی گئی؟ کیا میں کبھی شیطان کے فیک پرومسز کا شکار ہوئی؟ کور میسج آف دا رکوع ہے فتح صرف طاقت سے نہیں ملتی، فتح ملتی ہے اسٹیڈ فاسٹنس سے، ذکر سے، اوبیڈینس سے، پیشنس سے، سنسیریٹی سے. اور شکست آتی اختلاف سے، ایگو سے، شو آف سے، شیطانی دھوکے سے. بیٹل فیلڈ ہو یا لائف فیلڈ، رول سیم ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہیں. تو کوئی آپ نمبر 3 ہے. یہ رکوع ایک سائیکولوجیکل بیٹل فیلڈ دکھاتا ہے. تلواروں کی جنگ سے پہلے دلوں کی جنگ. ایک طرف ایمان، دوسری طرف نفاق، ایک طرف توکل، دوسری طرف طنز، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جب منافق اور وہ لوگ جن لوگوں کے دلوں میں ایک بیماری تھی کہہ رہے تھے غر ہؤلاء دینہم، ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکہ دیا ہے. 313 افراد کے سامنے 1000 کا مسلح لشکر. منافقین کے نزدیک یہ فلش موو تھا. ان کا کامنٹ تھا یہ تو مذہبی مجنون ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جو بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے. جو اللہ پر ٹرسٹ کرے وہ کبھی دھوکے میں نہیں ہوتا. آج بھی جو دین کو پرائرٹائز کرے اسے بیکورڈ کہا جاتا ہے، جو حرام چھوڑ دے اسے ایکسٹریمسٹ کہا جاتا ہے، جو اللہ پر توکل کرے اسے امپریکٹیکل کہا جاتا ہے. لیکن سوال یہ ہے ہماری لاجک بڑی ہے یا اللہ تعالیٰ کا وزڈم؟ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، اور کاش آپ دیکھیں جب فرشتے ان لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، وہ ان کے چہروں
اور ان کی پشتوں پر مارتے ہیں، کیونکہ تکبر تھا، انکار تھا، حق کو ریجیکٹ کیا گیا، اور کہتے ہیں جلنے کا عذاب چکھو، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، یہ ڈیوائن جسٹس ہے، جو بویا وہی کاٹو گے۔ کدأب آل فرعون، جس طرح آل فرعون کی اور ان لوگوں کی حالت تھی جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ فرعون بھی اسٹرانگ تھا، اس کا سسٹم بھی پاورفل تھا، لیکن اس نے آیات ریجیکٹ کیں تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا، بہت سخت عذاب والا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو کبھی تبدیل کرنے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ جو ان کے دلوں میں ہے وہ بدل دیں۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ ہے لا آف رائز اینڈ فال۔ اللہ تعالیٰ نعمت نہیں چھینتا جب تک لوگ خود اپنے اندر تبدیلی نہ لائیں۔ یہ قوموں کے لیے ایٹرنل رول ہے، شکر ہو تو نعمت بڑھتی ہے، ناشکری ہو تو نعمت ختم ہو جاتی ہے۔ جس طرح آل فرعون کی اور ان لوگوں کی حالت تھی جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، چنانچہ ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، اور وہ سب لوگ ہی ظالم تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، سو وہ ایمان نہیں لاتے۔ جن لوگوں سے آپ نے عہد باندھا پھر وہ ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور وہ نہیں ڈرتے۔ بدترین لوگ کون ہیں؟ جو ایمان نہ لائیں، بار بار عہد توڑیں، خیانت کریں۔ لہٰذا اگر آپ انہیں کسی جنگ میں پائیں تو جو ان کے پیچھے ان کے ذریعے مار بھگائیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، اور اگر آپ کسی قوم کی خیانت سے ڈریں فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو آپ ان کا عہد برابری کے ساتھ ان کی جانب پھینک دیں۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ صاف اعلان کرو، چھپ کر غداری نہیں۔ اللہ تعالیٰ ٹرانسپیرنسی سکھاتا ہے، ایون ان کانفلکٹ۔ ایتھکس مومنٹ ہے، کیا میں وعدے پورے کرتی ہوں؟ کیا میں کبھی چپکے سے کسی کو ہرٹ کرتی ہوں؟ کیا میں معاہدے کو کنوینئنس کے لیے توڑ دیتی ہوں؟ کور میسیج آف رکوع ہے، اصل دھوکہ دین نہیں دیتا، اصل دھوکہ نفاق دیتا ہے، غرور دیتا ہے، بدعہدی دیتی ہے، ناشکری دیتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کرے وہ کبھی لوز نہیں کرتا، اور جو اللہ کی نعمت ریجیکٹ کرے وہ ایونچولی کولیپس کرتا ہے۔ توکل ویک اسٹریٹجی نہیں، یہ اسٹرانگسٹ 4 ہے۔ یہ رکوع ہمیں ایک میچیور مائنڈ سیٹ دیتا ہے۔ یہاں سکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح طاقتور رہنا ہے، کس طرح منظم رہنا ہے، کس طرح متحد رہنا ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ کے وعدے پر فل ٹرسٹ رکھنا ہے۔ یہ رکوع ہمیں اسپرچولی گراؤنڈڈ اور اسٹریٹجیکلی اویئر بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا یہ نہ سمجھیں کہ وہ بچ نکلے، یقیناً وہ عاجز نہیں کریں گے۔ یہ آیت ایک پاورفل ریمائنڈر ہے، اللہ کے قانون سے کوئی اسکیپ نہیں کرتا۔ کبھی کبھی باطل ٹیمپرریلی ون کرتا دکھائی دیتا ہے، لیکن پرماننٹ وکٹری صرف حق کی ہوتی ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور جو تم استطاعت رکھتے ہو ان کے مقابلے کے لیے قوت سے اور گھوڑے باندھنے سے تیاری کرو۔ یہاں 2 پرنسپلز ہیں۔ فیتھ وداؤٹ پریپریشن انکمپلیٹ ہے، پریپریشن وداؤٹ فیتھ ڈینجرس ہے۔ قوت کیا ہے؟ پہلے گھوڑے تھے، آج ماڈرن وارفیئر، ٹیکنالوجی، میڈیا، معاشی استحکام، اسٹریٹجک پلاننگ، یہ سب ماڈرن رباط الخیل ہیں۔ تم اس سے اللہ تعالیٰ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو
اور ان کے علاوہ دوسروں کو خوفزدہ کرو گے جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ اور اللہ کی راہ میں جو چیز بھی تم خرچ کرو گے وہ پوری پوری تمہاری طرف لوٹا دی جائے گی، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ ہوگا وہ ملٹی پلائی ہو کر واپس آئے گا۔ ٹائم، ٹیلنٹ، ویلتھ، انرجی سب محفوظ ہے۔ یہ سیف انویسٹمنٹ ہے۔ اگر دنیا میں ROI دیکھ کر انویسٹ کرتے ہیں تو اللہ کے راستے میں کیوں ہیزیٹیٹ کرتے ہیں؟ ٹرسٹ ہز پرومس، اور اگر وہ صلح کے لیے مائل ہو جائیں تو آپ بھی اس کے لیے مائل ہو جائیں، اور آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ بلا شبہ وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اسلام پرماننٹ کانفلکٹ نہیں چاہتا، پیس فرسٹ پالیسی ہے، لیکن نائف پیس نہیں۔ پھر وارننگ ہے، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کریں تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے۔ وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مومنوں کے ذریعے آپ کو قوت دی، اور اس نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اگر آپ زمین میں جو بھی ہے وہ سب خرچ کر دیتے تب بھی آپ ان کے دلوں کے درمیان الفت نہ ڈالتے، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی۔ یقیناً وہ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ اخوت سے امت بنتی ہے، نفرت توڑتی ہے، اخوت جوڑتی ہے، کمپٹیشن توڑتا ہے، پرپس جوڑتا ہے۔ اے نبی، آپ کو بس اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور مومنوں میں سے ان کو بھی جو آپ کی ہے۔ کیا میں کسی مومن سے دل میں ناراضی رکھتی ہوں؟ کیا میں ایگو کی وجہ سے تعلق توڑتی ہوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھتی ہوں جب انسرٹینٹی ہو؟ کیا میں یونٹی بلڈ کرتی ہوں یا کریکس کریٹ کرتی ہوں؟ کور میسج آف دا رکوع ہے، تیاری کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، صلح کرو اگر موقع ہو، اللہ پر توکل کرو، دل جوڑو، نبی کی اتباع کرو۔ اسلام ایموشنل ریاکشن نہیں، بیلنسڈ اسٹریٹجی سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 ہے، یہ رکوع ہمیں ایمان کا پریشر ٹیسٹ دکھاتا ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ لشکر میں کتنے مجاہدین ہیں، سوال یہ ہے کہ مجاہدین کتنے مضبوط ہیں۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنوں کو جنگ پر ابھارو، یعنی ایمان کو جگانا پڑتا ہے۔ لیڈر کا کام صرف حکم دینا نہیں بلکہ روح بیدار کرنا ہے۔ اگر تم میں سے 20 آدمی صبر کرنے والے ہوں گے وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 آدمی ہوں گے وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے۔ یہ نمبرز کی نہیں، کوالٹی کی ایکویشن ہے، کیونکہ بے شک وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ کافر سمجھ نہیں رکھتے، یعنی اصل طاقت فقہ، بصیرت، یقین ہے۔ یہ کانفیڈنس ایروگنس سے نہیں آتا، یہ کلیئرٹی سے آتا ہے۔ اگر ایمان کلیئر ہو تو ریسورسز کم بھی ہوں پھر بھی امپیکٹ سٹرونگ ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا، اور اس نے جان لیا ہے کہ یقیناً تم میں کچھ کمزوری ہے، چنانچہ اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2000 پر وہ غالب آئیں گے۔ پہلے ریشو تھی 1 اور 10 کی، اب 1 اور 2 کی ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کسی نبی کے لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں، یہاں تک کہ وہ زمین میں کافروں کا خوب خون بہا لے۔ تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ یہاں ہمیں اپنا دل دیکھنا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ فائدہ چاہتے ہیں، ریکگنیشن چاہتے ہیں، یا اللہ کی رضا؟ انٹینٹ از ایوری تھنگ۔ سیم عمل، 2 مختلف ریزلٹس، نیت ڈیسائیڈ کرتی ہے ریوارڈ لیول کیا ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی بات نہ ہوتی جو پہلے طے ہو چکی تھی تو اس کی وجہ سے جو تم نے لیا تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ سو جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس میں سے کھاؤ، حلال اور پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا۔ سیلف چیک ہے، کیا میرا ایمان ریئیکشنری ہے یا روٹڈ؟ کیا میں
مشکل دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتی ہوں؟ کیا میں اپنی کمزوری کو ایکسکیوز بناتی ہوں؟ کیا میں وقتی فائدے کو لانگ ٹرم آخرت پر ترجیح دیتی ہوں؟ کور میسج آف دس رکوع ہے ایمان والوں کو موٹیویٹ کرنا ضروری ہے۔ صبر اسٹرینتھ ملٹی پلائر ہے۔ دنیا کا لالچ مشن کو کرپٹ نہ کرے۔ سکسیس کے لیے نمبرز نہیں، جب نیت صاف ہو اور صبر اسٹڈی ہو تو اللہ تعالیٰ خود آؤٹ کم سنبھال لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہ رکوع ایک آئیڈیالوجیکل سٹیٹ کی فاؤنڈیشن دکھاتا ہے۔ یہاں اصول طے ہو رہا ہے، رشتہ خون کا نہیں، زمین کا نہیں، نظریے کا ہے۔ اے نبی، تمہارے ہاتھوں میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی معلوم کرے گا تو جو فدیہ تم سے لیا گیا وہ اس سے بہتر تمہیں دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے۔ پیپل آر ناٹ پرماننٹلی کینسلڈ۔ اگر دل بدل جائے تو فیوچر بھی بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاس سے زیادہ پوٹینشل دیکھتا ہے، اور اگر وہ آپ سے خیانت کا ارادہ کریں تو بے شک پہلے اللہ تعالیٰ سے بھی انہوں نے خیانت کی تو اس نے ان پر قابو دے دیا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، یہ لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ مہاجرین، انصار، یہ صرف ہسٹوریکل ٹائٹلز نہیں ہیں، یہ دو مائنڈ سیٹس ہیں۔ کچھ لوگ سیکریفائس کرتے ہیں، کچھ لوگ سپورٹ کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، تمہارے لیے ان کی دوستی میں سے کچھ نہیں، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں۔ آئیڈینٹی از آئیڈیالوجیکل۔ اگر ایمان سٹرونگ ہے تو بانڈ سٹرونگ ہے، اگر نظریہ ویک ہے تو بانڈ ختم ہو جاتا ہے، اور اگر وہ دین کے بارے میں تم سے مدد مانگیں تو مدد کرنا تم پر لازم ہے، مگر ایسی قوم کے خلاف نہیں کہ ان کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ اگر مومن مومن کے ساتھ کھڑے نہ ہوں اور کفر کا سسٹم مضبوط ہو تو پھر اور فساد پھیلے گا۔ یونٹی آف بلیورز از اے اسٹیبلٹی میکنزم۔ ڈس یونٹی کریٹس ویکیوم، اور ویکیوم میں فساد داخل ہوتا ہے۔ اور جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی، وہی لوگ سچے مومن ہیں۔ یعنی کمٹمنٹ ویزیبل ہو، اسلام کی صرف ڈکلریشن نہیں، ڈیمانسٹریشن بھی ہو، ان کے لیے بخشش اور باعزت رزق ہے۔ ہم سب مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن کیا ہم کمفرٹ زون چھوڑنے والے ہیں، یا دین کو سپورٹ کرنے والے ہیں، یا صرف نومینل مسلمان ہیں؟ اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور انہوں نے تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو وہ تمہیں میں سے ہیں، اور رشتہ دار اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ دین کی وجہ سے دوستی اپنی جگہ، لیکن مالی وراثت رشتہ داروں کو ملے گی، یہ بیلنس ہے۔ اسپرچول بانڈ الگ، لیگل چیک مومنٹ ہے۔ کیا میں دین کے لیے کچھ سیکریفائس کرتی ہوں؟ کیا میں اہل ایمان کا حقیقی سپورٹ سسٹم ہوں؟ کیا میرا ایمان ایکٹیو ہے یا پیسو؟ میری اسٹرانگسٹ لائلٹی کس کے ساتھ ہے؟ کیا میں مہاجر مائنڈ سیٹ رکھتی ہوں یا انصار مائنڈ سیٹ؟ کور میسج آف رکوع ہے۔ یہ رکوع ہمیں یاد دلاتا ہے کہ فیتھ کوئی پرائیویٹ فیلنگ نہیں، یہ پوری سویلائزیشن کی فاؤنڈیشن ہے۔ یہ معاشرہ بناتا ہے، تاریخ بدلتا ہے، نسلیں سنوارتا ہے۔ اصل طاقت مال میں نہیں، تعداد میں نہیں، بلکہ سچے ایمان اور اخوت میں ہے۔ یا اللہ ہمیں مہاجرین یا انصار میں شامل فرما، ہمیں حق پر جینے والا بنا،
اور ہمیں اہل ایمان کی سچی اخوت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ التوبہ کا آغاز کرتے ہیں، ایک سورت جو دلوں کو ایکسپوز بھی کرتی ہے اور پیوریفائی بھی۔ یہ سورت 9 ہجری میں غزوہ تبوک سے واپسی پر نازل ہوئی۔ یہ سکریننگ سورت ہے، واضح کرتی کون سچا ہے، کون کمزور ہے، کون منافق ہے اور کون واقعی اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑا ہے۔ نمبر 7 ہے۔ اس رکوع میں ہم دیکھتے ہیں کہ حرم کی پیوریفیکیشن کے لیے سٹیپس لینے کا ٹائم آ گیا ہے۔ براۃم من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، بری ذمہ ہونے کا اعلان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جانب سے ان مشرکوں کی طرف جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، کیونکہ اب حرم کو خالص کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ چنانچہ تم لوگ ملک میں 4 ماہ چل پھر لو، 4 مہینے کی مہلت ہے۔ چوز یور ڈائریکشن، اور جان لو کہ یقیناً تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اور صاف اعلان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جانب سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کی طرف کہ یقیناً اللہ تعالیٰ مشرکوں سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی، چنانچہ اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم منہ موڑو تو جان لو کہ یقیناً تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں آپ دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ 9 ہجری میں حج کے موقع پر اعلان کیا گیا، کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا، کوئی مشرک آئندہ حج نہیں کرے گا، معاہدے اپنی مدت تک پورے ہوں گے، جنت صرف اہل ایمان کے لیے ہے۔ مگر مشرکوں میں سے جن لوگوں سے تم نے معاہدہ کیا پھر انہوں نے عہد میں تم سے کچھ بھی کمی نہیں کی اور تمہارے خلاف انہوں نے کسی کی مدد بھی نہیں کی، تو ان کے ساتھ ان کا معاہدہ ان کی مدت تک پورا کرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت رکھتا ہے، جو وفادار ہیں ان سے وفاداری ہوگی۔ انٹیگریٹی سلیکٹیو نہیں ہوتی، اگر دشمن بھی وعدہ نبھائے تو مسلمان وعدہ نبھائے گا۔ چنانچہ جب حرمت والے مہینے نکل جائیں تو تم مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور ان کو پکڑو، ان کو گھیرو اور ان کے لیے ہر گھات کی جگہ بیٹھو۔ یہ جنگی حکم ہے، یہ رینڈم وائلنس نہیں، یہ ٹریٹی بریچ کے بعد کا حکم ہے۔ اور فوراً اگلا حصہ ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اسلام کا مقصد قتل نہیں، کنورژن آف ہارٹس ہے، اور مشرکوں میں سے کوئی اگر تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ تک پہنچا دو۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ یقیناً وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ یہ آیت حیران کر دینے والی ہے۔ جنگی ماحول ہے لیکن تعلیم کا دروازہ سیلف چیک مومنٹ ہے۔ کیا میں وعدے پورے کرتی ہوں یا کنوینئنس کے مطابق بدل جاتی ہوں؟ کیا میں اختلاف رکھنے والوں کو سننے دیتی ہوں؟ کیا میں لوگوں کو قرآن سننے کا موقع دیتی ہوں؟ کور میسج آف رکوع ہے۔ یہ رکوع ہمیں 2 ایکسٹریمز دکھاتا ہے، ایک طرف اعلان برات ہے، دوسری طرف پناہ دینے کا حکم، ایک طرف سختی، دوسری طرف رحمت۔ یہی بیلنس اسلام ہے، پیور بھی، جسٹ بھی، مرسی 8 ہے۔ یہ رکوع لائلٹی ٹیسٹ ہے۔ یہاں بات صرف جنگ کی نہیں، بات ہے اصول کی، بات ہے کمٹمنٹ کی، بات ہے یہ طے کرنے کی کہ آپ کس سائٹ پر کھڑے ہیں۔ ان مشرکوں کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے مگر وہ لوگ جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، چنانچہ وہ تمہارے لیے پوری طرح قائم رہیں تو تم بھی ان کے لیے پوری طرح قائم رہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بلائنڈ ریونج نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ پرنسپلڈ فرمنس سکھاتے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ وہ اگر تم پر قابو پائیں تو
تو تمہارے بارے میں نہ کسی قرابت کا لحاظ کریں گے اور نہ کسی عہد کا۔ وہ اپنے منہوں سے تمہیں خوش کرتے ہیں اور دل ان کے انکار کرتے ہیں، اور ان کے اکثر فاسق ہیں۔ یہ ہپوکریسی کا کلاسک پیٹرن ہے۔ Not everyone who smiles at you, stands with you, surface diplomacy, deep hostility کو چھپا سکتی ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے بہت تھوڑی قیمت خرید لی ہے، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا۔ یقیناً بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو چیپ پرائس پر بیچ دیا، دنیا کے فائدے کو دین پر ترجیح دی۔ کسی مومن کے بارے میں نہ وہ کسی قرابت داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کا، اور یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ چنانچہ اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم ان لوگوں کے لیے آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں جو جانتے ہیں۔ اور اگر اپنے عہد کے بعد وہ اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعن کریں تو کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو۔ بلا شبہ ان لوگوں کے لیے کوئی قسمیں نہیں ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ یہ لیڈرشپ آف ایگریشن کی بات ہے۔ جو ظلم کی قیادت کریں ان کے مقابل کھڑا ہونا ہوگا۔ کیا تم ان لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا، اور پہلی بار انہوں نے ہی تم سے ابتدا کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اگر ایمان ہے تو اللہ سے ڈرو، فیئر شفٹ کرو، پیپل سینٹرڈ فیئر سے اللہ سینٹرڈ فیئر پر آئیں۔ تم ان سے لڑو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دلوائے گا اور انہیں رسوا کرے گا، اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، اور مومنوں کے سینوں کو شفا دے گا، اور ان کے دلوں کا غصہ دور کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے توبہ کی توفیق دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا۔ یا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہے، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو رازدار نہیں بنایا۔ امتحان ہوگا کہ کون واقعی اللہ کے لیے کھڑا ہے، کون لائلٹی میں کمپرومائز نہیں کرتا، کیونکہ یور سرکل شیپس یور ایمان۔ ہڈن الائنسز ہڈن ویکنسز پیدا کرتے ہیں۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح چیک مومنٹ ہے۔ کیا میری لائلٹی کلیئر ہے؟ کیا میں صرف اپنے فائدے کے مطابق وعدہ نبھاتی ہوں؟ کیا میں سچ کو اوائڈ کر دیتی ہوں کیونکہ اس سے انکنوینئنس ہوتی ہے؟ کیا میرا ایمان کنوینئنس بیسڈ ہے؟ کیا میرے فیصلے اللہ کے خوف سے ہوتے ہیں یا لوگوں کے رد عمل کے خوف سے؟ کور میسج آف دا رکوع ہے، یہ رکوع ہمیں ایک سوال دے کر جاتا ہے۔ آپ کس کیمپ میں ہیں؟ وہ جو زبان سے نرم ہے لیکن دل سے انکار کرتے ہیں، یا وہ جو اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں چاہے قیمت دینی پڑے؟ یاد رکھیں، faith is not neutral. You have to decide your side. رکوع نمبر 9 ہے۔ یہ رکوع پرائرٹی ریسیٹ کرواتا ہے۔ یہ سوال پوچھتا ہے آپ کے دل کی فرسٹ پوزیشن کس کے پاس ہے؟ مشرکوں کے لیے کبھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں، حالانکہ اپنے آپ پر وہ کفر کی شہادت دینے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ آگ ہی میں رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں پر ہر کسی کا حق نہیں، صرف عمارت کھڑی کرنا آباد کرنا نہیں، ریئل آباد کاری ایمان سے ہوتی ہے۔ یقیناً اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ
اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈرا تو امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے گھروں کے اصل وارث۔ ان کی 4 کوالٹیز ہیں: اللہ پر ایمان، آخرت پر یقین، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا۔ مسجد آباد کرنے والے فیئرلیس بلیورز ہوتے ہیں۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس جیسا بنا دیا جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں برابر نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ صرف حاجیوں کی خدمت کرنا اور ایمان اور جہاد برابر نہیں ہو سکتے۔ گڈ ڈیڈز وداؤٹ ڈیپتھ اور کمٹمنٹ وداؤٹ سیکریفائس ایک جیسے نہیں۔ لوگوں کی خدمت عظیم ہے لیکن دین کی حفاظت اس سے بڑی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک درجے میں زیادہ بڑے ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ فیتھ ڈیمانڈز موومنٹ، اسٹیٹس ایلیویشن ریکوائرز سیکریفائس۔ ان کا رب انہیں اپنی جانب سے رحمت اور رضامندی اور جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں۔ وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت رکھیں ہیں، اور تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ دل کی لائلٹی کلیئر ہونی چاہیے۔ رسپیکٹ الگ چیز ہے، ہارٹ الائنمنٹ الگ چیز ہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ آپ کہہ دیں کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ ہارڈ چیک لسٹ ہے۔ پیرنٹس، چلڈرن، اسپاؤسز، فیملی، ویلتھ، بزنس، ہاؤس، اسٹیٹس، اگر یہ سب اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے لیے جہاد سے زیادہ عزیز ہے، فتربصوا، تو انتظار کرو، ویٹ حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیا آپ ایک مومنٹ ہے؟ کیا مسجد میرے لیے صرف فرائیڈے سٹاپ ہے یا ڈیلی کنیکشن پوائنٹ؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے خوف میں کمپرومائز کرتی ہوں؟ ڈیسیژن مومنٹس میں کس کو چوز کرتی ہوں؟ دین کو یا دنیا کو؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کو یا اپنے کمفرٹ کو؟ ٹروتھ یا ریلیشن شپ پریشر؟ کور میسج آف رکوع ہے، یہ رکوع ہمیں ایک اسکیل دے کر جاتا ہے۔ ایک پلڑے میں رشتے، مال، گھر، کاروبار، کمفرٹ، دوسرے پلڑے میں اللہ تعالیٰ، اس کا رسول، اس کے دین کے لیے سٹرگل۔ آپ کا پلڑا کس طرف جھکا ہوا ہے؟ یا اللہ ہمیں مسجدوں کا سچا آباد کار بنا، ہمیں قربانی کا حوصلہ دے، ہمیں فوکسڈ ہارٹ عطا فرما اور اپنی رضا کو ہماری سب سے بڑی ڈیزائر بنا دے، آمین۔ نمبر 10 ہے، یہ رکوع ایک حقیقت ذہن میں بٹھاتا ہے
وکٹری نمبر سے نہیں ملتی، وکٹری اللہ تعالیٰ کی مدد سے ملتی ہے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں میں تمہاری مدد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں، بدر میں، احزاب میں، خیبر میں، فتح مکہ میں، ہر جگہ مدد کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، اور حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسند بنا دیا۔ حنین میں مسلمان 12,000 تھے۔ کچھ لوگوں کے دل میں خیال آیا اب ہم کم نہیں، اب تو ضرور جیتیں گے۔ رزلٹ کیا نکلا؟ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، پھر وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین وسیع ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیرتے ہوئے لوٹ گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب اعتماد اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر وسائل پر شفٹ ہو جائے تو شکست شروع ہو جاتی ہے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی سکینت نازل فرمائی اور ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا۔ پینک کام میں بدل گیا، فیئر سٹیبلٹی میں بدل گیا، اور ان سین آرمیز آئیں۔ یاد رکھیے، انگزائٹی کبھی کنٹرول ملنے سے نہیں جاتی، یہ کنیکشن سے جاتی ہے۔ when Allah sends calm, chaos ends. وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور اس نے ان لوگوں کو سزا دی جنہوں نے کفر کیا، اور کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ غزوہ حنین میں غلطی ہوئی، کمزوری آئی، لیکن توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یقیناً سب مشرک ناپاک ہیں، چنانچہ وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئے۔ مسجد حرام توحید کا مرکز ہے، سینٹر آف توحید، مسٹ ریمین پیور۔ سیکرڈ اسپیسز کلیئر آئیڈینٹی ڈیمانڈ کرتی ہیں، باؤنڈریز ضروری ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کو ڈر تھا اگر مشرک حج پر نہ آئے تو تجارت کم ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو اللہ تعالیٰ جلد ہی تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اگر اس نے چاہا۔ پرویژن اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان اللہ علیم حکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور ان لوگوں سے لڑو جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، اور نہ ہی اس کو حرام کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے، اور نہ ہی وہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے جزیہ دیں اور ذلیل ہوں۔ کیا میں اپنی سکلز پر زیادہ ریلائی کرتی ہوں؟ کیا میں رسک کے خوف میں کمپرومائز کرتی ہوں؟ کیا میں سمجھتی ہوں کہ انگزائٹی کنیکشن سے جاتی ہے؟ کور میسج آف رکوع ہے، اللہ ہی فتح دینے والا ہے، اللہ ہی سکینت دینے والا ہے، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ نمبرز کچھ نہیں، نیٹ ورکس کچھ نہیں، پاور ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حنین کے میدان جیسے حالات آتے رہتے ہیں، کبھی ویلتھ کی ابنڈنس، کبھی فالوورز کا کاؤنٹ، کبھی انفلوئنس کی اپیرنٹ پاور۔ یہ دیکھ کر ہم سوچتے ہیں ہم سٹرونگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے سٹرونگ تم نہیں، سٹرونگ میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق دیں کہ اصل پاور اللہ تعالیٰ کے پاس۔ نمبر 11 ہمیں یہ بتاتا ہے
کہ گمراہی غلط سوچ سے شروع ہوتی ہے، آئیڈیا کرپٹ ہو جائے تو سسٹم بھی کرپٹ ہو جاتا ہے۔ اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے اپنے منہوں کی بات ہے، وہ ان لوگوں کی بات کی مشابہت کرتے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ عقیدے کا کولیپس تھا۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، سیلف سفیشنٹ ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے، وہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ ایک ہی معبود کی عبادت کریں، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی، وہ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ عدی بن حاتم سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو میرے گلے میں سونے کی ایک سلیب لٹکی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی، اس سلیب کو اپنی گردن سے اتار دو۔ میں نے آپ سے سنا آپ تلاوت فرما رہے تھے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا رب بنا لیا۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، یہ کیسے ہے؟ ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے۔ تو آپ نے فرمایا، کیا وہ جسے حلال کر دیں آپ لوگ حلال نہیں سمجھتے؟ اور جسے وہ حرام کر دیں آپ لوگ اسے حرام نہیں کرتے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا، یہی رب بنانا ہے۔ ترمذی کی کتاب التفسیر کی روایت ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں۔ اللہ کا نور آرگومنٹ سے نہیں بجھتا، پروپیگنڈا، موکری، ڈسٹورشن، کچھ بھی کر لو۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ نہیں مانتا مگر یہ کہ وہ اپنے نور کو پورا کرے، اور اگرچہ کافر لوگ برا جانیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرے گا۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَالدِّينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اس کو ہر دین پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک لوگ برا جانیں۔ یہ وعدہ ہے۔ اسلام صرف سروائیو کرنے کے لیے نہیں آیا، لیڈ کرنے آیا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یقیناً بہت سے علماء اور درویش بلا شبہ لوگوں کے اموال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں۔ فالس اتھارٹی، فائنینشیل ایکسپلائٹیشن، ریلیجن ایز بزنس، یہ سب ڈیویشن کی علامات ہیں۔ اور جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ مال جمع کرنا جرم نہیں، مال کو فریز کرنا جرم ہے۔ زکوٰۃ نہ دینا، ریسورسز کو لاک کر دینا، یہ سوشل انجسٹس ہے۔ قیامت میں یہی مال برینڈنگ آئرن بن جائے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جس دن اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ یہی ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ بنایا تھا، سو چکھو جو تم خزانہ بنایا کرتے تھے۔ سید ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی خزانے کا مالک نہیں
جو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مگر اس کے خزانے کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کی تختیاں بنائی جائیں گی اور ان سے اس کے دونوں پہلوؤں اور پیشانی کو داغا جائے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ یہ اس دن میں ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ پھر اسے جنت یا جہنم کی طرف اس کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی 2292 نمبر روایت ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد کتاب اللہ میں 12 مہینے ہیں۔ جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں کے خلاف سب مل کر لڑو جیسے وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ در حقیقت مہینوں کا پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے، جس کے ساتھ وہ لوگ گمراہ کیے جاتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، 1 سال اسے حلال قرار دیتے ہیں اور 1 سال اس کو حرام کر دیتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو حرام کیا ہے اس کی تعداد پوری کریں، پھر جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اسے حلال کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوش نما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت چیک مومنٹ ہے۔ کیا میں دین کو ڈائریکٹلی قرآن و سنت سے ویریفائی کرتی ہوں یا میں صرف کلچرل دین فالو کرتی ہوں؟ کیا میں سوسائٹی کے پریشر کو دین پر ترجیح دیتی ہوں؟ کیا میں زکوٰۃ کو برڈن سمجھتی ہوں یا پیوریفیکیشن؟ کور میسج آف ترکو ہے، فکری گمراہی خاموشی سے آتی ہے، پہلے ایک غلط تصور، پھر ایک کلچرل ایڈجسٹمنٹ، پھر ایک پریکٹیکل کمپرومائز، اور پھر دین بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے 12 ہے۔ یہ رکوع ہم سے سوال پوچھتا ہے، جب اللہ تعالیٰ پکارے تو آپ کی رفتار سلو کیوں ہو جاتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلو تو تم زمین کی طرف نہایت بوجھل ہو جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے نکلنے کی کال آئی، ریئیکشن کیا تھا؟ ہیوی موڈ، اٹیچمنٹ موڈ، کمفرٹ زون؟ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کے زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ آپ کی پریفرنس کیا ہے، دنیا ورسز آخرت، ٹیمپریری کمفرٹ یا ایٹرنل سکسیس؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو دنیا کے زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا ہے۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا، اگر تم نہ نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہارے علاوہ دوسرے لوگوں کو بدل کر لے آئے گا اور تم اس کا کچھ بھی نقصان نہ کرو گے۔ مشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، ہم پریویلیجڈ ہیں کہ ہمیں کچھ کرنے کا موقع مل رہا ہے، لیکن ہم ایسینشل نہیں، وی آر ریپلیسیبل۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر تم اس پیغمبر کی مدد نہ کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی جب اسے ان لوگوں نے نکال دیا تھا جنہوں نے کفر کیا، جبکہ وہ 2 میں سے دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، ڈونٹ بی سیڈ، غم نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی سکینت نازل کی اور اس کو ایسے لشکروں کے ساتھ قوت دی جن کو تم نے نہیں دیکھا، 2 لوگ ایک غار، ساری قوم دشمن، آؤٹ کم اللہ کی مدد آئی۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ
अजीज़ुन हकीम, और उन लोगों की बात नीची कर दी जिन्होंने कुफ्र किया, और अल्लाह ताला की बात ही सबसे ऊंची है, और अल्लाह ताला सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। इन्फिरू खिफाफम व सिकालम वजाहिदू बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह, अल्लाह ताला की राह में निकलो, हल्के हो या बोझल, और अपने मालों और जानों के साथ अल्लाह ताला की राह में जिहाद करो। यंग हो, ओल्ड हो, स्ट्रांग हो, वीक हो, निकलना है। एक्सक्यूज मोड ऑफ करें, पार्टिसिपेशन मोड ऑन करें। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। लौ काना अरज़न क़रीबम व सफ़रन क़ासिदन लत्तबऊका वलकिन बऊदत अलैहिमुश शुक्का, अगर जल्दी मिलने वाला माल और दरमियाना सफ़र होता तो वो ज़रूर आपके पीछे जाते, लेकिन मुसाफत उन्हें दूर मालूम हुई। ये मुनाफिक की साइकोलॉजी है। अगर दुनियावी फ़ायदा करीब होता तो सब रेडी थे, मुशक्क़त आई तो एक्सक्यूज़ जनरेट हो गए। वसयहलिफून बिल्लाहि लव इस्ततअना लखरजना माकुम युहलिकून अनफुसहुम वल्लाहु यअलमु इन्नहुम लकाज़िबून, और अनकरीब वो अल्लाह ताला की कस्में खाएंगे कि अगर हम इस्तिताअत रखते तो हम ज़रूर तुम्हारे साथ निकलते। वो अपनी जानों को हलाक कर रहे हैं, और अल्लाह ताला जानता है कि वो लोग बिलाशुबा ज़रूर झूठे हैं। कोर मैसेज ऑफ रुकू है, दीन सीरियस कमिटमेंट मांगता है। जब अल्लाह ताला की राह में निकलने का मौका हो और दिल हैवी हो तो समझ ले ये टेस्ट है। या अल्लाह, हमें ज़मीन से चिमटने वालों में न कर, हमें अपने दीन के लिए खड़े होने वाला बना, हमें सच्ची नीयत, सच्चा अमल और अपना साथ अता फरमा। आमीन। सेल्फ चेक मोमेंट है, क्या मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन का काम करने, उसके पैगाम पहुंचाने को मिशन समझती हूँ? क्या मैं यकीन रखती हूँ कि हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपना काम करने का मौका दिया है? क्या मुझे इस बात पर यकीन है कि वी आर रिप्लेसेबल तेरा है? ये रुकू हमें एक हकीकत समझाता है, निफाक सिर्फ जुबान का मसला नहीं, नीयत, इरादा और तरजीहात का मसला है। कुछ मुनाफिकों ने नबी करीम से ये इजाज़त मांगी कि वो ग़ज़वा तबूक में शिरकत न करें। आपने इजाज़त दे दी। उस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, अफ़ल्लाहु अन्का लिमा अज़िनत लहुम हत्ता यतबय्यन लकल्लज़ीना सदक़ू व तअलमल काज़िबीन। अल्लाह ताला ने आपको माफ़ कर दिया। आपने क्यों उन्हें इजाज़त दे दी यहाँ तक कि आपके लिए वो लोग साफ जाहिर हो जाते जिन्होंने सच कहा, और झूठों को भी आप जान लेते। जो लोग अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं वो आपसे इजाज़त नहीं मांगते इससे कि वो अपने मालों और अपनी जानों से जिहाद करें। यह सच्चे ईमान की पहचान है। जो अल्लाह और आखिरत पर यकीन रखते हैं वो पीछे रहने की इजाज़त नहीं मांगते। यकीन इनिशिएटिव पैदा करता है, शक डीले पैदा करता है, और अल्लाह ताला मुत्तकियों को खूब जानने वाला है। आपसे इजाज़त वही मांगते हैं जो अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखते और उनके दिल शक में पड़े हुए हैं, चुनांचे वो अपने शक में तरद्दुद कर रहे हैं। ये मुनाफिक की साइकोलॉजी है। इजाज़त वो मांगता है जिसके दिल में शक हो। ज़ाहिरी तौर पर वो साथ है, अंदर से वो हेजिटेंट है, और अगर वो निकलने का इरादा रखते तो उसके लिए ज़रूर कुछ सामान तैयार करते, लेकिन अल्लाह ताला ने उनका उठना ही नापसंद किया तो उसने उन्हें रोक दिया और कह दिया गया कि बैठने वालों के साथ ही बैठे रहो। ये जुमला बहुत गहरा है। जब इंसान बार बार सच से भागता है तो एक वक्त आता अल्लाह ताला उसे रोक देता, अपॉर्चुनिटी विदड्रॉ हो जाती है। अगर वो लोग तुम्हारे साथ निकलते तो भी तुम में खराबी के सिवा किसी शय का इजाफा न करते, और वो तुम्हारे दरमियान ज़रूर घोड़े दौड़ाते, तुम में फितना तलाश करते हुए
اور تم میں ان کے لیے کان لگا کر سننے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ وہ اگر ساتھ بھی ہوتے تو نقصان ہی کرتے۔ ہر کوانٹٹی کوالٹی نہیں ہوتی۔ بلا شبہ یقیناً اس سے پہلے بھی انہوں نے فتنے میں ڈالنا چاہا اور آپ کے لیے کئی معاملات کو الٹ پلٹ کیا، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم غالب ہو گیا، حالانکہ وہ ناپسند کرنے والے تھے۔ اور ان میں وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ آپ مجھے اجازت دے دیں اور مجھے آپ فتنے میں نہ ڈالیں۔ سن لو، فتنے میں تو وہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور یقیناً جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ جد بن قیس اور اس جیسے لوگوں کے لیے نازل ہوئی۔ اس نے جہاد پر جانے سے معذرت کرتے ہوئے یہ عذر پیش کیا تھا کہ میں ایک حسن پرست آدمی ہوں، سلطنت روما کی خواتین بہت خوبصورت ہوتی ہیں، میرا دل پھسل جائے گا اور آپ لوگوں کے لیے میں پرابلم کا باعث بن جاؤں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے ایسے شخص سے مال ریسیو کرنے سے بھی روک دیا۔ اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں کہ بلا شبہ ہم نے اپنے معاملے میں پہلے ہی احتیاط اختیار کر لی تھی، اور اس حال میں پلٹتے ہیں کہ وہ خوش ہوتے ہیں۔ اگر ایمان والوں کو خیر ملے، منافق غمگین ہوتے ہیں۔ اگر ایمان والوں پر مصیبت آئے تو منافق خوش ہوتے ہیں۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، آپ کہہ دیں کہ ہمیں ہرگز کچھ نہیں پہنچے گا مگر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا، ہمیں وہی ملے گا جو لکھا گیا ہے۔ یہ ریزگنیشن نہیں، کانفیڈنس ہے۔ توکل فیئر کو نیوٹرلائز کرتا ہے۔ هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، وہی ہمارا مالک ہے اور لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر ایمان لانے والے توکل کریں۔ اس کا وعدہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو وہی اس کو کافی ہے۔ آپ کہہ دیں تم ہمارے لیے دو بھلائیوں میں سے ایک کے سوا کسی اور کا انتظار نہیں کرتے، یعنی یا فتح یا شہادت۔ مومن کے لیے ہر آؤٹ کم گین ہے، لوز سینیریو نہیں۔ اور ہم تمہارے لیے اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے تمہیں کوئی عذاب پہنچائے یا ہمارے ہاتھوں سے، سو تم انتظار کرو، یقیناً ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز وہ قبول نہ کیا جائے گا۔ بلا شبہ تم ہمیشہ سے نافرمان لوگ ہو، اور کوئی ان کے معنی نہیں ہوا اس سے کہ ان کے خرچ کیے ہوئے مال قبول کیے جائیں، مگر یہ کہ یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور وہ نماز کو نہیں آتے مگر اس طرح کے سست ہوتے ہیں، اور وہ خرچ نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ وہ ناپسند کرنے والے ہیں۔ یہ عبادت نہیں، فارمیلٹیز ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، منافق بیٹھا سورج کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے، یعنی غروب ہونے لگتا ہے، تو وہ کھڑے ہو کر جلدی جلدی 4 ڈھونگے مارتا ہے، اور اس نماز میں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی کم یاد کرتا ہے۔ استغفر اللہ۔ سو ان کے اموال اور ان کی اولادیں آپ کو بھلی نہ لگیں۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ ان کی وجہ سے انہیں دنیا کے زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہی ہوں۔ اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ضرور وہ تمہیں میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں، بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں۔ اگر وہ کوئی جائے پناہ یا کوئی غاریں یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ پا لیں تو وہ اس حال میں لوٹ جائیں کہ رسیاں توڑاتے ہوں۔ اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو صدقات میں آپ پر تان کرتا ہے، پھر اگر اس میں سے ان کو دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں اس میں سے نہ دیا جائے تب وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اگر مل جائے تو راضی، نہ ملے تو ناراض۔ یہ سنسیریٹی نہیں، سیلف انٹرسٹ ہے۔
وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور کاش وہ واقعی راضی ہو جاتے اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے انہیں دیا ہے، اور کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے۔ اصل رویہ کیا ہونا چاہیے؟ حسبنا اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے۔ کنٹینٹمنٹ دل کا سکون ہے، گریٹ انر ایجیٹیشن ہے، اور یہ یقین رکھنا سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ انا الی اللہ راغبون، ان قریب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں دے گا اور اس کا رسول بھی، یقیناً ہم تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے۔ مومنٹ ہے، کیا میں دین کے کاموں کو پوسٹ پون کرتی ہوں؟ کیا دنیا کا کمفرٹ آخرت پر غالب ہے؟ کیا میں کنوینئنس بیسڈ کمٹمنٹ رکھتی ہوں؟ کیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہوں یا کمپیریزن موڈ میں رہتی ہوں؟ کور میسج آف رکوع ہے نفاق کی بنیادیں شک، دنیا کی محبت، سستی، سیلف انٹرسٹ، کمپیریزن۔ ایمان کی بنیادیں یقین، توکل، کنٹینٹمنٹ، رضا۔ سچا ایمان والا اجازت نہیں مانگتا، قربانی دیتا ہے۔ سچا ایمان والا حساب کتاب نہیں کرتا، اعتماد کرتا ہے۔ 14 ہے، یہ رکوع ایک واضح لائن کھینچ دیتا ہے، ایک طرف نفاق، مذاق، خود ساختہ قانون سازی، دوسری طرف ایمان، اطاعت اور اللہ کی مقرر کردہ حدوں کی پابندی۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، بلا شبہ صدقات تو فقیروں اور مسکینوں اور ان پر کام کرنے والوں کے لیے ہیں، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے۔ وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور گردنوں کے چھڑانے میں اور تاوان بھرنے والوں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے 8 مصارف فکس کر دیے۔ یہ فریضۃ من اللہ ہے۔ زکوٰۃ کیجول چیریٹی نہیں، ایک ریگولیٹڈ نظام ہے۔ ہر اچھا کام زکوٰۃ کی مد سے نہیں کیا جا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ مالدار اور تندرست کے لیے حلال نہیں۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے۔ اور ان میں سے بعض لوگ نبی کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ شخص کانوں کا کچا ہے، یعنی نعوذ باللہ جو سنے مان لیتا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ وہ تمہاری بھلائی کے لیے کانوں کا کچا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور مومنوں کے لیے یقین رکھتا ہے، اور وہ ان کے لیے ایک رحمت ہے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں۔ رسول اللہ کی رحمت کو کمزوری سمجھنا نفاق ہے، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش کریں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ وہ انہیں خوش کریں اگر وہ ایمان لانے والے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں جانا کہ یقیناً جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے تو بلا شبہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ اللہ کے حکم کے خلاف اپنی مرضی چلانا صرف اختلاف نہیں، اللہ تعالیٰ سے مقابلہ ہے۔ قانون سازی کا حق اللہ تعالیٰ کا ہے، ہمارا نہیں۔ منافق ڈرتے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت ہی نازل نہ کر دی جائے جو انہیں وہ باتیں بتا دے جو ان کے دلوں میں ہیں۔ آپ کہہ دیں تم مذاق اڑاؤ، اللہ تعالیٰ یقیناً وہ باتیں نکالنے والا ہے جن سے تم ڈرتے ہو، اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ ضرور کہیں گے کہ در حقیقت بس یوں ہی ہم ہنس بول رہے تھے اور دل لگی کر رہے تھے۔ آپ کہہ دیں کہ کیا تم اللہ تعالیٰ سے اور اس کی آیات اور اس کے رسول سے مذاق کر رہے تھے؟ دین انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، اللہ کی آیات کامیڈی میٹیریل نہیں، فیتھ سیریس کمٹمنٹ ہے۔ موکری ہارٹ ڈیزیز ہے، بہانے مت بناؤ۔ بلا شبہ تم نے اپنے ایمان کے بد کفر کیا۔ مذاق اڑانا دل کا حال ظاہر کرتا ہے، الفاظ کبھی کبھی عقیدہ ایکسپوز کر دیتے ہیں۔
اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیں تو ایک گروہ کو ہم ضرور عذاب دیں گے، اس وجہ سے کہ یقیناً وہ مجرم تھے۔ سیلف چیک مومنٹ ہے، کیا میں اللہ کے قانون کے مطابق خرچ کرتی ہوں؟ کیا میں دین کو سیریسنس سے لیتی ہوں؟ کیا میں لوگوں کو راضی کرنے میں اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہی؟ کور میسج آف رکوع ہے، اللہ کی مقرر کردہ باؤنڈریز نیگوشیبل نہیں، دین ٹرینڈ نہیں، مذاق کبھی ایمان کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنی باؤنڈریز کی رسپیکٹ کرنے والا بنا، ہمیں ہپوکریسی سے محفوظ رکھ، ہمیں اپنی رضا کا طالب بنا اور ہمیں مذاق کرنے والوں میں شامل نہ کرنا۔ آمین ثم آمین۔ رکوع نمبر 15 ہے، موضوع ہے نفاق ہی نفاق۔ یہ رکوع ایک مرر ہے، دو کمیونٹیز سامنے آتی ہیں، ایک وہ جن کا نیٹ ورک نفاق پر بلٹ ہے اور ایک وہ جن کے یونٹی ایمان پر بلٹ ہے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے میں سے ہیں۔ یہ صرف افراد نہیں، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک الائنس ہے۔ ان کے سائنس کیا ہیں؟ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں۔ ریورس موریلٹی ہے۔ نفاق کی پہلی علامت ہے جب رانگ نارمل لگنے لگے اور رائٹ آکورڈ لگنے لگے تو سمجھ لیجئے سسٹم کرپٹ ہو رہا ہے اور وہ اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں۔ وہ بھول گئے اللہ تعالیٰ کو تو اس نے بھی انہیں بھلا دیا۔ یہ سب سے بڑا لاس ہے، ڈیوائن سپورٹ کا وڈرا ہو جانا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، یقیناً منافق ہی نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے دوزخ کی آگ کا وعدہ کیا ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی انہیں کافی ہے، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ جہنم ان کے لیے انف ہے۔ لعنت اور پرماننٹ پنشمنٹ ان کا انجام ہے۔ ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے، وہ قوت میں تم سے زیادہ سخت اور اموال اور اولاد میں بہت زیادہ تھے، سو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، پھر تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، اور تم نے فضول باتیں کی جس طرح انہوں نے فضول باتیں کی۔ تم سے پہلے لوگ بھی اسٹرانگ تھے، ویلدی تھے، انفلوئنشل تھے، انہوں نے اپنے حصے انجوائے کیے، تم بھی انجوائے کر رہے ہو۔ انہوں نے خوب ڈسکشنز کی، تم بھی کر رہے ہو۔ باطل میں بحث، دین پر کیجول کامنٹس، سیریس میٹرز پر جوکس۔ اب سن لو، اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ مائنڈ سیٹس ریپیٹ ہوتے ہیں ٹرینڈ فالو کرتے کرتے، کہیں ہم بھی انہی فٹ سٹیپس پر تو نہیں؟ تو پھر کیا انجام ان سے ڈیفرنٹ ہوگا؟ کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے تھے؟ نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے، سب کے پاس کلیئر سائنز آئیں، انہوں نے اگنور کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ تباہی۔ فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، تو ایسا نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اب دوسری طرح کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہ بھی ایک نیٹ ورک ہے، مگر یہ سپورٹ سسٹم ہے۔ مومنوں کی کوالٹیز ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ ری ایکٹیو نہیں، پرپس ڈریون کمیونٹی ہے۔ یہ کولیبریٹو گروتھ کے راستے پر ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ضرور رحم کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے باغات کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور پاکیزہ رہائش گاہوں کا
جو ہمیشگی کے باغوں میں ہوں گی، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی تھوڑی سی رضامندی سب سے بڑی ہے۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ کی رضا، الٹیمیٹ ویلیڈیشن، نو ریجیکشن، نو فیئر، نو مومنٹ ہے۔ اب رک کر سوچے میں کس کیمپ میں ہوں؟ کیا میں نیکی کو پروموٹ کرتی ہوں؟ کیا میں دین پر مذاق سن کر خاموش رہتی ہوں؟ کیا میرا دین ڈسکشن ٹاپک ہے یا سبمیشن کا راستہ؟ کیا میں اپنے گھر میں خیر کا ماحول بناتی ہوں؟ فیتھ پیسو تو نہیں ہوتا، یا تو آپ انفلوئنس کرتے ہیں یا انفلوئنس ہو جاتے ہیں۔ کور میسج آف دا رکوع ہے، دو نیٹ ورک ہیں، ایک نفاق کا ایکو سسٹم جو برائی کو نارملائز کرتا ہے، دوسرا ایمان کا ایکو سسٹم جو خیر کو ایکٹیویٹ کرتا ہے۔ آپ کا سرکل، آپ کا انجام ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ یا اللہ ہمیں مومنوں کے ساتھ جوڑ دے، ہمیں نفاق کے راستوں سے بچا، ہمیں خیر کا ایمبیسڈر بنا، اور ہمیں اپنی رضا نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ نمبر 16 ہے، یہ رکوع کمفرٹ زون میں رہنے والوں کو ایکسپوز کرتا ہے، کون واقعی کمیٹڈ ہے اور کون صرف لیبل کا مسلمان ہے۔ اے نبی، جہاد کریں کافروں اور منافقوں سے اور ان پر سختی کریں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ لوٹ کر جانے کی بری جگہ ہے۔ کافروں کے خلاف جہاد سوارڈ سے، منافقین کے خلاف جہاد دلائل سے، دعوت سے، ایکسپوئر سے۔ سم ٹائمز بینگ نائس مینس بینگ ویک۔ ٹروتھ کے معاملے میں سافٹ اینڈ بلر نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے بات نہیں کی۔ عبداللہ ابن ابی نے رسول اللہ کے بارے میں کہا تھا، مدینہ چل کر عزت دار ذلیل کو باہر نکال دے گا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ کو ان کی یہ باتیں پہنچ گئی ہیں تو وہ قسمیں کھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ انہوں نے یہ بات ہرگز نہیں کہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حالانکہ بلا شبہ انہوں نے کافرانہ بات کی ہے، اور اپنے اسلام کے بعد انہوں نے کفر کیا اور اس چیز کا ارادہ کیا جو انہوں نے نہیں پائی۔ ڈارک پلاننگ اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتی۔ آپ کی چیٹ ہسٹری، آپ کی ہڈن انٹینشن، آپ کی پرائیویٹ وسپر سب ریکارڈ ہو رہا ہے، اور انہوں نے انتقام نہیں لیا مگر یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ چنانچہ اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور زمین میں ان کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ اور ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ یقیناً اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے دیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ہم ضرور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا تو انہوں نے اس پر بخل کیا اور اس حال میں منہ موڑ گئے کہ وہ اعراض کرنے والے تھے۔ اس نے وعدہ کیا تھا، یا اللہ اگر مال دے دیا تو میں جینرس ہو جاؤں گا، مال آیا، بخل آ گیا۔ یہاں ہمارے لیے لیسن ہے۔ ہم اکثر اللہ تعالیٰ سے پرومسز کرتے ہیں ایموشنل مومنٹس میں، لیکن کنسسٹنسی اصل ایمان ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق کی سزا دی اس دن تک کے لیے جب وہ اس سے ملیں گے، اس وجہ سے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کی خلاف ورزی کی جو انہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا، اور اس وجہ سے کہ وہ جو جھوٹ بولتے تھے، پرومس بریک کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ دل میں نفاق امپلانٹ ہو گیا۔ ٹیمپریری سن پرماننٹ سٹین بن سکتا ہے۔ سٹنجینس اور نفاق کا گہرا لنک ہے۔ بخل صرف منی ایشو نہیں، یہ ٹرسٹ ایشو ہے۔ جب بندہ رزق پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ ٹرسٹ کرے تو جنروسٹی ختم ہو جاتی ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے راز اور ان کی سرگوشی تک کو جانتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب غیبوں کو بہت خوب جاننے والا ہے۔ جو لوگ خوش دلی سے حصہ لینے والے مومنوں پر ان کے صدقات کے بارے میں تان کرتے ہیں، اور ان پر بھی جو اپنی محنت کے سوا کچھ نہیں پاتے، سو ان سے مذاق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے مذاق کیا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ زیادہ دینے والے پر طنز، کم دینے والے پر بھی طنز۔ ریاکار کہو یا کہو اس کا صدقہ انسگنیفیکنٹ ہے، یہ منافق مائنڈ سیٹ ہے۔ آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے بخشش مانگیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ یہ اس وجہ سے کہ یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
प्रॉब्लम मिस्टेक नहीं, प्रॉब्लम रिजेक्शन मोमेंट है। अब रुक कर सोचें, क्या मैं दीन के मामले में हाफ हार्टेड हूँ? क्या मैं सीक्रेटली दीन वालों का मजाक उड़ाती हूँ? क्या मैं वादे पूरे करती हूँ? अगर कोई दीन के लिए काम करे तो हम सपोर्ट करते हैं या सरकाज़्म? अगर कोई थोड़ा दे तो हम एनकरेज करते हैं या कंपेयर? कोर मैसेज ऑफ रुकू है, निफाक साइलेंट नहीं रहता, वो इवेंचुअली रिवील हो जाता है। प्रॉमिस ब्रेक करना, बुखल करना, तंज करना, हक से मुंह मोड़ना, ये सब दिल को करप्ट करते हैं। और जब दिल करप्ट हो जाए तो फॉरगिवनेस भी ब्लॉक हो सकती है। या अल्लाह, हमें हिपोक्रेसी से बचा, हमें वादा पूरा करने वाला बना, हमें जेनरस दिल अता फरमा और हमें सच्चा मोमिन बना। आमीन या रब्बल आलमीन। 17 है। ये रुकू एक अनकंफर्टेबल मिरर है। कौन वाकई मजबूर था और कौन सिंपली एक्सक्यूज मोड में था? यहाँ सिंसेरिटी और सेल्फ डिसेप्शन के दरमियान फ़र्क वाज़े होता है। ग़ज़वे तबूक के वाक़यात चल रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, पीछे छोड़ दिए गए लोग अल्लाह ताला के रसूल के पीछे अपने बैठने की वजह से खुश हो गए। वो खुश थे कि पीछे रह गए, गर्मी है, फसलें तैयार हैं, सफ़र मुश्किल है। और उन्होंने नापसंद किया कि वो अल्लाह की राह में अपने मालों और अपनी जानों के साथ जिहाद करें। वक़ालू ला तनफिरू फिल हर्री, और उन्होंने कहा कि गर्मी में ना निकलो। कुल नारू जहन्नमा अशद्दु हर्रा लौ कानू यफ़क़हून, आप कह दें कि जहन्नुम की आग गर्मी में इससे कहीं ज़्यादा सख्त है। काश वो समझते होते, काश वो समझते कि शॉर्ट टर्म कंफर्ट लॉन्ग टर्म रिग्रेट न बन सकता है। बस लाजिम है कि वो हंसें बहुत कम और रोएं बहुत ज़्यादा, उसके बदले में जो वो कमाते रहे। दुनिया की हंसी लिमिटेड है, आखिरत की अकाउंटेबिलिटी अनलिमिटेड है। ये वर्स हमें रिमाइंड कराती है कि टेम्पररी रिलीफ परमानेंट सक्सेस नहीं होता। चुनांचे अगर अल्लाह ताला उनके किसी गिरोह की तरफ आपको वापस ले आए, वो आपसे जिहाद पर निकलने की इजाज़त मांगे, तो आप कह दें कि तुम मेरे साथ कभी नहीं निकलोगे और तुम मेरे साथ मिलकर किसी दुश्मन से हरगिज नहीं लड़ोगे। बिलाशुबा तुम पहली बार भी बैठ रहने पर खुश हुए, चुनांचे तुम पीछे रहने वालों के साथ ही बैठे रहो। जो पहली बार पीछे रहे वो अगली बार साथ चलने के अहल न रहे। अल्लाह ताला वीक कमिटमेंट माइंडसेट को टॉलरेट नहीं करते। जो क्रिटिकल मोमेंट पर एब्सेंट हो वो अगली अपॉर्चुनिटी को डिजर्व नहीं करते। और उनमें से जो कोई मर जाए तुम उसकी नमाज जनाजा कभी ना पढ़ना और ना ही उसकी कब्र पर खड़े होना। यकीनन उन्होंने अल्लाह ताला और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया और वो इस हाल में मरे कि वो नाफरमान थे और उनके माल और उनकी औलाद आपको भले न लगे। वेल्थ इज नॉट अ साइन ऑफ अप्रूवल, माल और औलाद सक्सेस इंडिकेटर नहीं। यकीनन अल्लाह ताला इरादा रखता है कि उनके ज़रिए उन्हें दुनिया ही में सज़ा दे और उनकी जानें इस हाल में निकलें कि वो काफिर ही हों। और जब कोई सूरत नाजिल की जाती है कि अल्लाह ताला पर ईमान लाओ और उसके रसूल के साथ जिहाद करो, तो उनमें से माल वाले लोग आपसे इजाज़त मांगते हैं और वो कहते हैं कि हमें छोड़ दीजिए कि हम बैठने वालों के साथ हो जाएं। ये पैसिव डिसएंगेजमेंट है। वो इस बात पर राज़ी हो गए कि वो पीछे रहने वाली औरतों के साथ हो जाएं और उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई। सो वो नहीं समझते रिपीटेड एक्सक्यूजेस जो इवेंचुअली हार्ट सील तक ले जाते हैं। हर गुनाह एक ब्लैक डॉट है, अगर तौबा ना हो तो पूरा दिल डार्क हो जाता है। लेकिन खुद रसूल ने भी और जो उनके साथ ईमान लाए, उन्होंने अपने मालों और अपनी जानों के साथ जिहाद किया। और यही लोग हैं जिनके लिए भलाइयाँ हैं और यही फलाह पाने वाले हैं। उन्होंने माल भी दिया, जान भी दी। ये कन्वीनियंस बेस्ड फेथ नहीं था, ये कन्विक्शन बेस्ड फेथ था। कोर डिफरेंस एक्सक्यूज माइंडसेट कहता है मैं क्यों करूं, बिलीवर माइंडसेट कहता है अगर मैं नहीं तो कौन करेगा। आदल्लहु लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। अल्लाह ताला ने उनके लिए ऐसे बागात तैयार कर रखे हैं
جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی چیک مومنٹ ہے۔ اب دل سے سوال کریں، کیا میں دینی کاموں میں سلیکٹو ہوں؟ کیا میں کمفرٹ کی وجہ سے ڈیلے کرتی ہوں؟ کیا میں بہانے خود کریٹ کرتی ہوں؟ کیا میری پریورٹی اللہ کا کام ہے یا میرا سکیجول؟ کور میسج آف رکوع ہے، اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے۔ گرمی، مال، اولاد، مشکلات، یہ سب ٹیسٹ ہیں۔ حقیقی کامیابی کمفرٹ چھوڑنے میں، اور اصل فلاح ان کے لیے جو اللہ کی راہ میں نکلنے کو پرائورٹائز کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں ایکسکیوزز کی دنیا سے نکال، ہمیں سچا لوئل بنا، ہمیں کمفرٹ نہیں کمٹمنٹ عطا فرما، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کے لیے جنت۔ آخری آیات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں اصل امتحان نیت کا ہے۔ ہر وہ شخص جو پیچھے رہ گیا ایک جیسا نہیں تھا، کچھ بہانے بنانے والے تھے، کچھ واقعی مجبور تھے، اور کچھ ایسے تھے جن کا دل آگے بڑھنا چاہتا تھا مگر ریسورسز نہ تھے۔ یہ آیات سنسیریٹی اور ہپوکریسی کے درمیان باریک حد واضح کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور دیہاتیوں میں سے بہانے بنانے والے آئے کہ انہیں اجازت دی جائے، اور وہ لوگ بیٹھے رہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا۔ ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، عنقریب انہیں ایک دردناک عذاب پہنچے گا۔ کمزوروں پر اور بیماروں پر اور ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں جو وہ چیز نہیں پاتے جسے وہ خرچ کریں، یعنی جینون ایکسکیوزز ایگزسٹ۔ کمزور، بیمار، واقعی محتاج معذور ہیں، لیکن شرط ہے اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے خلوص رکھیں، یعنی دل لائل ہو۔ نیکی کرنے والوں پر اعتراض کا کوئی راستہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے کہ جب بھی وہ آپ کے پاس آئے تاکہ آپ انہیں سواری دیں، تو آپ نے کہا کہ میں وہ چیز نہیں پاتا جس پر میں تمہیں سوار کر دوں، تو وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی تھیں، اس غم سے کہ وہ نہیں پاتے جو وہ خرچ کریں۔ یہ تھے ٹیئرز آف سنسیریٹی۔ وہ رو کر واپس گئے کیونکہ ان کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہ تھا۔ یہ ریئل ایمان والا ہے کہ اپرچونٹی مس ہونے پر دل ہی ٹوٹ جائے۔ اصل بات یہ نہیں کہ آپ گئے یا نہیں گئے، فرق یہ ہے کہ آپ کا دل جانا بھی چاہتا تھا یا نہیں۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وہم اغنیاء، یقیناً اعتراض کا راستہ ان لوگوں پر ہے جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں حالانکہ وہ مالدار ہیں۔ وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، سو وہ نہیں جانتے۔ اصل سوال کیپیسٹی کا ہے۔ جو کیپیبل ہو اور پھر بھی بیٹھ جائے، وہ اسپرچولی ایٹ رسک ہے۔ چیک مومنٹ ہے، کیا میں ذمہ داری سے بچنے کے لیے ایکسکیوزز بناتی ہوں؟ کیا میرا دل اللہ کے راستے میں آگے بڑھنا چاہتا ہے یا کمفرٹ کو ترجیح دیتا ہے؟ اگر موقع نہ ملے تو کیا مجھے افسوس ہوتا ہے؟ کیا میں اپنی کیپیسٹی کے باوجود پیچھے رہ جاتی ہوں؟ کیا میری نیت اللہ کے لیے لوئل ہے چاہے حالات ساتھ نہ دیں؟ کور میسج آف دا رکوع ہے، یہ رکوع ہمیں 3 کیٹیگریز دکھاتا ہے۔ نمبر 1 ایکسکیوزز میکرز، نمبر 2 جینون مجبور، نمبر 3 سیکریفیشل بلیورز۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں ایکسکیوزز سے بچا، ہمیں سنسیریٹی عطا فرما، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیجئے جن کے دل تیرے راستے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔